अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 6 दिसंबर 1992 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय मुसलमानों की तारीख में एक गहरा ज़ख्म है। एक ऐसा ज़ख्म जो वक्त के साथ भी मुकम्मल नहीं भरा। ये कहानी महज एक मस्जिद के नुकसान की नहीं बल्कि हौसले, जिद्दोजहद और नए रास्ते की तलाश की है। बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तामीर तक ये सफ़र भारतीय मुसलमानों के हौसले, कुर्बानियों और उम्मीदों का है। 6 दिसंबर 1992 की वो सर्द सुबह भारत के तारीख के सफ़ात पर एक ऐसा निशान छोड़ गई जिसे शायद मिटाना मुमकिन ना हो। अयोध्या में सदियों से कायम बाबरी मस्जिद, जो एक इबादत गाह से ज़्यादा मुसलमानों की तारीख और सकाफत की अलामत थी, चंद घंटों में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। ये सिर्फ ईंट और गारे की इमारत का नुकसान नहीं था, बल्कि ये भारतीय सेकुलर ढांचे और मुसलमानों के एतमाद पर एक कारी ज़र्ब थी। ये लम्हा भारत की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल गया। बाबरी मस्जिद की शहादत ने भारत की एक सियासी पार्टी को भरपूर तरीके से उभरने का मौका दिया और मुल्क में हिंदू कौम परस्ती की नई लहर पैदा की। पूरे हिंदुस्तान में फसादात फूट पड़े। तकरीबन 2000 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। मुंबई, सूरत, भोपाल और दीगर शहरों में मुसलमानों को मुनज़्ज़म तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसने उनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेगानगी का एहसास पैदा किया। मुसलमानों के लिए ये महज एक इबादत गाह का नुकसान नहीं था, बल्कि उनके सदियों पुराने सकाफती विरसे की तबाही थी। पाकिस्तान समेत बरे सगीर में शदीद रद्द अमल सामने आया और भारत मुखालिफ जज्बात बढ़ गए। 6 दिसंबर के दिन हर मुसलमान ने महसूस किया कि उनकी सियासी और समाजी कमजोरी का ये वाज़ेह सबूत है। कम्युनिटी के अंदर खौफ, मायूसी और सियासी बेबसी ने जगह बना ली। ये वाक़या एक ऐसा ज़ख्म था जो आने वाली दहाइयों में मुसलमानों के सियासी और समाजी सफ़र की समत मुतय्यन करने वाला था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने तवील कानूनी और सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया। 1992 से लेकर 2019 तक ये 27 साल मुसलसल आजमाइश, सियासी बेयकीनी और अपनी बका की हिकमत अमली पर बहस का दौर था। मुसलमानों ने अदालतों में अपने तारीखी और कानूनी दावों को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। ये एक पेचीदा जंग थी। इस तवील कानूनी अमल ने कम्युनिटी के वसाइल और तवानाई का बड़ा हिस्सा निकाल लिया। बाबरी मस्जिद के वाक़ये के बाद भारत की एक सियासी जमात को उरूज मिला और हिंदुत्व को सियासी बुनियाद बनाया गया। दूसरी तरफ सेकुलर जमातें, जो मुसलमानों की हिमायत की अलामत थीं, कमज़ोर नज़र आईं। मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि अगर वो अपनी सियासी क़यादत खुद नहीं बनाएंगे तो हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें वसीतर सेकुलर इत्तेहाद का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये वो दौर था जब भारतीय मुसलमान एक दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ खौफ, गम और नाइंसाफ़ी का एहसास, दूसरी तरफ मुस्तक़बिल की उम्मीद और नए रास्ते की तलाश। ये बाबरी मस्जिद का कानूनी और जज्बाती बाप था, जिसने मुसलमानों के अंदर मज़ीद ताकत, हौसला और हिकमत अमली पैदा की। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद भारतीय मुसलमानों के लिए ज़िंदगी एक तवील और पेचीदा सफ़र की शक्ल अख्तियार कर गई। ये वो दौर था जिसमें हर फैसला, हर एहतजाज, हर कानूनी कदम कम्युनिटी की बका, इज़्ज़त और मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ था। यहाँ सिर्फ एक इबादत गाह की बात नहीं थी, बल्कि एक सदियों पुराने सकाफती विरसे, सियासी शनाख्त और समाजी मकाम की लड़ाई थी। 1992 के बाद फ़ौरन ही मुस्लिम तंजीमों ने अदालती रास्ता अपनाने का फैसला किया। ये जंग सिर्फ अदालत के कमरे तक महदूद नहीं थी, बल्कि एक तारीखी और मजहबी दावे की तस्दीक का मरहला था। मुसलमान तंजीमें, इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आसार कदीमा की रिपोर्ट्स, तारीखी दस्तावेज़ात, मजहबी शवाहिद, हर मरहले में कम्युनिटी के वसाइल और तवानाई की बड़ी मिक़दार ज़ाय हुई। ये अमल न सिर्फ कानूनी था, बल्कि एक ज़हनी और जज्बाती आजमाइश भी था। हर मुसलमान को हर कदम पर यह सोचना पड़ा कि आया वो अपने विरसे को बचा पाएगा या नहीं। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद भारत की सियासत में तेज़ी से तब्दीली आई। एक सियासी जमात जिसने हिंदुत्व को अपनी सियासी बुनियाद बनाया, राम मंदिर की तामीर को कौमी नस्बुलैन करार दिया। सेकुलर जमातें जो मुस्लिम वोट चाहती थीं लेकिन अहम मसाइल पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं ले सकीं। ये सूरत हाल मुसलमान को सियासी तन्हाई और कमज़ोरी का एहसास दिलाती थी। कम्युनिटी के अंदर सवाल पैदा हुआ, क्या मुसलमान अपनी सियासी क़यादत खुद तैयार करें या वसीतर सेकुलर इत्तेहाद में शामिल रहें। ये बहस न सिर्फ सियासत बल्कि मुसलमानों की शनाख्त, मुल्क में उनके मकाम और मुस्तक़बिल के लिए हिकमत अमली के गिर्द घूमती रही। मुसलमान कम्युनिटी के अंदर भी दो राय पैदा हो गईं। एक गिरोह चाहता था कि कानूनी और सियासी जंग जारी रखे,
سخت موقف اختیار کرے، کبھی سمجھوتا نہ کرے، جبکہ دوسرا گروہ چاہتا تھا زیادہ تشدد یا احتجاج سے بچے، قانونی عمل اور متبادل زمین قبول کرے، آگے بڑھنے کی حکمت عملی اپنائے۔ یہ اختلافات کمیونٹی کے اندر جذباتی دباؤ اور تنازع کو مزید بڑھا رہے تھے، لیکن حقیقی مقصد اپنے حقوق کا تحفظ سب کو یاد دلاتا رہا۔ 1992 سے 2019 تک عدالتی اور قانونی مراحل کچھ اس طرح سے تھے۔ الہ آباد ہائی کورٹ 2010 3 فریقوں میں زمین کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو ایودھیا میں 5 ایکڑ زمین دینے کی تجویز۔ یہ فیصلہ سب کے لیے حوصلہ اور مایوسی دونوں کا سبب بنا۔ 2019 سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ 27 سالہ طویل قانونی جنگ کا اختتام ہوا۔ 1992 میں بابری مسجد کا انہدام غیر قانونی قرار دیا گیا۔ زمین ہندو فریق کو دی گئی۔ مسلمانوں کو متبادل زمین دینے کا فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے دو راہے کی طرح تھا۔ انصاف کاغذ پر ملا، لیکن زمین کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں تھا۔ کمیونٹی میں مایوسی، قبولیت اور حکمت عملی کے درمیان تقسیم پائی گئی۔ یہ فیصلہ صرف قانونی نہیں تھا بلکہ ایک جذباتی دھچکا بھی تھا۔ ایک طرف عدالت نے انصاف تسلیم کیا مگر عملی طور پر زمین ہندو فریق کو دی، دوسری طرف کمیونٹی نے فیصلہ قبول کر کے آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ مسلم نفسیات میں دوہرے جذبات، مایوسی اور امید پائی گئی۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے ایک ذہنی اور روحانی آزمائش تھا، جہاں انہیں اپنی شناخت، مذہبی حریت اور سماجی مقام کو سمجھنا اور مستقبل کے لیے پلان بنانا تھا۔ کمیونٹی نے فیصلہ کیا کہ مزید تشدد یا احتجاج سے نہیں بلکہ تعمیر اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے مستقبل کو محفوظ کریں گے۔ اس 27 سالہ سفر نے بھارتی مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ صبر اور حکمت عملی اہم ہے۔ جدوجہد صرف احتجاج میں نہیں بلکہ منصوبہ بندی اور قانونی کارروائی میں بھی ہے۔ کمیونٹی کے اندر اختلافات کے باوجود مقصد اور اپنی شناخت اور حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میڈیا نے کیس کی تفصیل اور کمیونٹی کے رد عمل کو ہر زاویے سے دکھایا۔ عوام میں بحث، انصاف یا سمجھوتا، سماجی اور مذہبی رہنما عوام کو پرامن رہنے اور آگے بڑھنے کا پیغام دیتے رہے۔ یہ منظر مسلمانوں کے لیے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ قانونی جنگ کے بعد بھی طاقت اور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے ایک نقطۂ موڑ تھا، ایک طرف غم، مایوسی اور سیاسی دباؤ تو دوسری طرف صبر، حکمت عملی اور مستقبل کی امید۔ یہ دو راہ نہ صرف قانونی تھا بلکہ روحانی اور جذباتی بھی تھا۔ نومبر 2019 میں بھارت کی سپر نے دہائیوں سے جاری بابری مسجد کے تنازع پر اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ صرف قانونی نہیں تھا بلکہ بھارتی مسلمانوں کے جذبات، سیاست اور مستقبل پر گہرے اثرات رکھنے والا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا، 1992 میں بابری مسجد کا انہدام غیر قانونی تھا۔ متنازع زمین ہندو فریق کو رام مندر کی تعمیر کے لیے دی جائے، مسلمانوں کو دھنی پور میں 5 ایکڑ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے دی جائے۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے دو راہے کی طرح تھا، ایک طرف انصاف تو دوسری طرف عملی نقصان۔ مسلمان کمیونٹی میں رد عمل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک بڑا حصہ شدید مایوسی اور ناانصافی کا اظہار کرتا رہا۔ ان کے لیے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ملک کا سب سے بڑا عدالتی ادارہ بھی اکثریت کے دباؤ کے سامنے جھک گیا۔ ان کے دلوں میں سوال پیدا ہوا، کیا سیکولر بھارت میں اقلیتوں کے حقوق صرف آئینی ضمانتوں پر منحصر ہیں؟ مسلم کمیونٹی کا دوسرا حصہ فیصلے کو قبول کرنے اور آگے بڑھنے پر زور دیتا رہا۔ ان کا موقف تھا کہ مزید قانونی جنگ یا احتجاج ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھائے گا۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ نے بھی متبادل زمین کو قبول کر کے مسجد کی تعمیر کے منصوبے کی حمایت کی۔ یہ فیصلہ بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک نقطۂ موڑ تھا۔ غم، مایوسی اور نئی امید ایک ساتھ موجود تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دھنی پور میں 5 ایکڑ زمین پر مسجد کی تعمیر کا منصوبہ سامنے آیا۔ مسجد کا نام مسجد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کے والد کے نام پر رکھا گیا۔ اس منصوبے کی نگرانی انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن IICF کے حوالے کی گئی۔ منصوبہ صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں تھا، 200 سے 300 بستروں پر مشتمل ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کینسر کے علاج کے لیے بھی شامل تھا۔ کمیونٹی کچن جہاں روزانہ ہزاروں افراد کو مفت کھانا دیا جائے، تعلیمی اور سماجی ادارے۔ یہ منصوبہ مسلمانوں کے لیے امید کی کرن تھا، لیکن حقیقت میں کئی چیلنجز بھی موجود تھے۔ مسجد محمد بن عبداللہ کا پلان تو بن گیا، لیکن اس کی تعمیر میں تاخیر کی بڑی وجوہات سامنے آئیں، جیسے کہ فنڈز کی کمی،
بڑے عطیہ دہندگان نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ انتظامی منظوریوں میں تاخیر سامنے آئی، ڈیزائن پر اختلافات تھے۔ ابتدائی جدید ڈیزائن پر کمیونٹی کے اعتراضات سامنے آئے، نقشے دوبارہ بنائے گئے، منظوری کا طویل ہوا۔ تعمیر کا آغاز 2026 کے وسط تک ممکن ہے۔ یہ تاخیر مسلمانوں کے اندر شکست پیدا کرتی ہے۔ کچھ لوگ اسے سیاسی بے توجیہی سمجھتے ہیں، کچھ اسے کمیونٹی کی اندرونی کمزوری اور وسائل کی کمی کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف رام مندر کی تعمیر تیزی سے مکمل ہوئی اور جنوری 2024 میں افتتاح ہو گیا تھا، جبکہ مسجد محمد بن عبداللہ کی تعمیر ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ یہ فرق مسلمانوں کے دلوں میں مایوسی اور سیاسی سوالات پیدا کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے صبر، حکمت عملی اور مثبت منصوبہ بندی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ منصوبہ مسلمانوں کے لیے خود اعتبار بنانے کی علامت ہے۔ مسجد محمد بن عبداللہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے روحانی ورثے کی بحالی کی علامت، سماجی خدمت کا مرکز، امید کی کرن۔ زخموں کے بعد بھی کمیونٹی مایوس نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلمانوں کے لیے نیا باب کھل گیا، لیکن یہ باب بھی آسان نہیں تھا۔ مسجد محمد بن عبداللہ کے منصوبے نے امید کے ساتھ ساتھ چیلنجز، تاخیر اور سیاسی پیچیدگیوں کو بھی سامنے رکھا۔ مسجد محمد بن عبداللہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے ورثے اور ایمان کی بحالی، کمیونٹی کچن، ہسپتال، تعلیمی ادارے، بھارت میں مسلمانوں کی موجودگی اور حقوق کا مظاہرہ۔ یہ منصوبہ کمیونٹی کے لیے حوصلے اور امید کی کرن ہے، جو زخموں کے بعد بھی آگے بڑھنے کا پیغام دیتا ہے۔ مسجد کے منصوبے نے کمیونٹی میں حوصلے اور اتحاد کو پیدا کیا۔ نوجوان اور بزرگ سب نے تعمیراتی منصوبے میں حصہ لیا۔ مذہبی رہنما اور علماء نے عوام کو مثبت رہنے کا پیغام دیا۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پر منصوبے کی تشہیر نے عوامی حمایت بڑھائی۔ مسجد محمد بن عبداللہ کے منصوبے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور صبر سے ہر چیلنج کا مقابلہ ممکن ہے۔ کمیونٹی کی طاقت، اتحاد اور حکمت عملی سب سے بڑی دولت ہے۔ مذہب اور قومیت سے بالاتر ہو کر انسانیت اور خدمت سب سے اہم ہے۔ یہ سفر 6 دسمبر 1992 کے دن بابری مسجد کے انہدام سے شروع ہوا اور آج مسجد محمد بن عبداللہ کی امید پر کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک مسجد کی تعمیر کی کہانی نہیں بلکہ بھارتی مسلمانوں کے حوصلے، قربانی، جدوجہد اور امید کی کہانی ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں مسلمانوں نے سیاسی، قانونی اور سماجی میدانوں میں جدوجہد کی۔ انہوں نے اپنے ورثے، شناخت اور مذہبی حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ کئی چیلنجز اور مایوسی کے باوجود انہوں نے حوصلہ اور امید برقرار رکھے۔ اس سفر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زخموں کے باوجود بھی مسلمان کمیونٹی مایوس نہیں ہوتی بلکہ مضبوط اور متحد ہو جاتی ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز، ایک سماجی اور تعلیمی مرکز، ایک حوصلہ اور امید کی کرن بھی ہے۔ اس منصوبے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے زخموں سے سیکھ کر کمیونٹی مثبت اقدام کر سکتی ہے۔ 1992 سے 2019 تک کے سفر سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھارت کے مسلمان اپنے ورثے اور حقوق کی حفاظت کے لیے مضبوط اور متحد کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ سفر جو بابری مسجد کے ملبے سے شروع ہوا، آج مسجد محمد بن عبداللہ کی تعمیر کی امید پر کھڑا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کی لچک، حوصلے، قربانی اور عزم کی کہانی ہے۔ ماضی کے زخموں نے انہیں مضبوط اور متحد بنایا۔ قانونی، سیاسی اور سماجی جدوجہد نے انہیں حکمت اور سبق سکھایا۔ نئی مسجد مسلمانوں کے لیے امید، خدمت اور مثبت عمل کی علامت ہے۔ یہ صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں بلکہ یہ بھارت کے سیکولر مستقبل اور مسلمانوں کے مقام کی کہانی بھی ہے۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے اور آنے والی نسلیں اس سے حوصلہ اور سبق حاصل کریں گی۔